अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और सबसे पहले डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का इंटरव्यू जो कि कल उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में दिया है, जहां उन्होंने बहुत से इशूज़ के ऊपर खुलकर बात की। वहां नैब कानून से मुतल्लिक बड़ी उन्होंने अहम और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में खुल के अपनी और अपने ऑफिस की पोजीशन बयान करने की कोशिश की और नैब कानून से मुतल्लिक खासतौर पर क्या चल रहा था जब अमेंडमेंट्स की बात हो रही थी, मुशावरत हो रही थी, वो भी ज़रा पर्सपेक्टिव में डालने की कोशिश की। तो जनाब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद साहब ने शहजाद इकबाल साहब से कहा गिरफ्तारी के मामले पे खास तौर पे कि उनकी और वजीर आजम की कानूनी तौर पर राय तो ये थी कि गिरफ्तारी आखिरी हल होना चाहिए और इसको अदालती हुक्म से मशरूत होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब नैब अमेंडमेंट आई तो उसमें हमने देखा कि जहां बहुत सी चेंजेस थी, 3 नैब अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, चौथी पर गौर हो रहा है इत्तलात के मुताबिक, वहां बहुत सी चेंजेस हुई, लेकिन चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी का इख्तियार देने से मुतल्लिक कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुई। तो जब ये इंकशाफ किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि वजीर आजम और उनके ऑफिस की राय एक ही थी, इस मामले पे एक पेज पे हैं कि कोई कानून से बाला चीज़ नहीं होना चाहिए, कानून के दायरे इख्तियार में जो रहते हुए नैब अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए, तो फिर ये तब्दीली ना करने की वजह क्या है? जानेंगे कि नैब कवानीन की तीनों तरमीम में जो गिरफ्तारी का मामला है, चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी के इख्तियार देने का मामला है, उस पर तरमीम ना करने की वजह क्या है? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन करिए बेनज़ीर शाह साहबा, मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या वजह आपको सबसे पहले तो ये बताइएगा नज़र आती है, और ख़ास तौर पर जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म का भी यही मौक़िफ़ था कि नहीं होना चाहिए। फिर एक और चीज़ भी यहाँ पर मैं अभी एक निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू भी टैली कर रही थी, जिसमें बात तो कम बेश वो यही करते हैं कि उनकी राय में और जो उन्होंने तजावीज़ दी नैब तरमीम के वक्त वो यही थी कि गिरफ्तारी के इख्तियारात जब तक रेफरेंस फाइल हो जाए तब तक नहीं होने चाहिए या उसके बाद गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि वजीर आजम ने शायद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट भी किया। तो दोनों में से किस बयान को आप वेटेज दे रही हैं और क्या वजह समझती हैं? अलीना, ऐसा तो लगता है आपके हुकूमत के अंदर ही एक पेज पे हुकूमत नहीं है नैब के ऑर्डिनेंसेस और नैब के कानून के बारे में। और ये बड़ा सीरियस इशू इसलिए है क्योंकि अब हुकूमत कह रही है हमने अपोजिशन से बैठ के इस इशू पे बात करनी है। तो जब तक आपके अंदर जो आपकी कानूनी टीम है उनके आप अब खदशात जब तक दूर नहीं करेंगे तो आप अपोजिशन के कैसे करेंगे? और अटॉर्नी जनरल की ये बात करना ये बहुत अहम इसलिए है क्योंकि अटॉर्नी जनरल का रोल ही ये होता है हुकूमत को लीगल गाइडेंस और लीगल एडवाइस देना। अच्छा, जो अटॉर्नी जनरल ने रात को शहजाद इकबाल साहब के शो पे बात की, उन्होंने 2-3 मेजर इश्यूज उठाए, सिर्फ गिरफ्तारी की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके एतराज़ात थे 3 मेजर इश्यूज पे नैब के कानून के बारे में। एक, उन्होंने कहा कि नैब के जो चेयरमैन की बरतरफी की जो शिक है उसके वो खिलाफ थे, इसलिए क्योंकि उनको नहीं लगता कि सदर के पास ये इख्तियार होना चाहिए क्योंकि इससे पूरा जो अमल, जो पूरा प्रोसेस है वो पॉलिटिसाइज होता है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी की बात की क्योंकि उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी हल नहीं है और नैब के चेयरमैन को उनकी राय ये थी कि नैब के चेयरमैन को अदालत से परमिशन लेके गिरफ्तारी का ऑर्डर देना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पे एक मिसाल भी दी, उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि 2-2 साल आप किसी को गिरफ्तार रखें और बाद में पता चले कि इल्ज़ाम ही गलत है, तो उनकी तो आपने पूरी रेप्यूटेशन, पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर दी। तो ये बड़े अहम। तीसरी चीज़ जो उन्होंने बात की वो उन्होंने नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन की बात की और उन्होंने कहा कि मेरी राय ये है कि नैब चेयरमैन को का जो ओहदा है वो नॉन एक्सटेंडेबल होना चाहिए। तो ये अहम इसलिए है कि आपने 3 एक के बाद एक ऑर्डिनेंस पास कर लिए और जो आपके लीगल एडवाइज़र हैं वो इसके खिलाफ आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पहले ऑपोजिशन से बात करने से पहले हुकूमत को अंदर अपनी जो लीगल टीम है उनके साथ बैठ के एक कंसेंसस पहले लीगल। लेकिन जब मशवरे आ रहे थे फिर भी हुकूमत ने इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया? जब तरमीम हुई तो उसमें क्यों अमल नहीं किया?
یہ کیا وجہ سمجھتی ہیں آپ؟ میرے خیال سے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے بہت سے قوانین میں کہ فاروق نسیم صاحب کی رائے کچھ اور ہوتی ہے اور اس وقت کے اٹارنی جنرل یا اٹارنی جنرل کی رائے کچھ اور ہوتی ہے. اب اس میں کتنی وزیر اعظم کی رائے شامل ہے اور کون سے ادارے تھے جن کی رائے اس میں تھی, یہ بھی ہمیں ابھی نہیں پتا کہ وہاں سے کیا اشارے یا مشورہ آ رہا تھا. تو یہ ہر وقت ہم نے دیکھا ہے بہت سے قوانین میں کہ فاروق نسیم صاحب جو لاء منسٹر ہیں ان کی رائے یوزلی مختلف ہوتی ہے اور اٹارنی جنرل بعد میں اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. نیازی صاحب آپ کی طرف یہی پوائنٹ لے کے آنا چاہوں گی, کیا سمجھتے ہیں کیا قانونی رائے ہونے کے باوجود پھر وزیر اعظم, جیسے کہ اٹارنی جنرل ایٹ لیسٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی اتفاق کرتے ہیں کہ جناب کوئی غیر قانونی کام نہیں ہونا چاہیے, تو پھر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں, کیا سمجھتے ہیں پالیٹکس غالب آ جاتی ہیں, پولیٹیکل مفادات غالب آ جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہے یا کوئی تاثر ملا ہے تو آئسولیشن میں تو لیا نہیں جا سکتا. 3 سال کا کنڈکٹ ہمارے سامنے ہے, ان کی تقریریں ہمارے سامنے ہیں, الزامات کے بارے میں جو ان کی روانی رہی ہے اور جس سے انہوں نے جو ہے فورسفلی غلط صحیح الزامات جو ہیں وہ لگائے اور ان کو پتہ تھا کہ اس کے بے شمار الزامات جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. اگر وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر نہ ملے وہ جاری رہے تو ایک اور صورتحال ہے. ابھی بے نظیر صاحبہ نے صحیح بات کہی کہ فاروق نسیم صاحب بھارت لاء منسٹری کے ہیڈ ہیں اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ گورنمنٹ کے جو ہے جو لیگل برین ہے وہی ہے. اب یہ بڑے کلیش ہے. فاروق نسیم صاحب میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچ تو کوئی اور ہے. ان کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں وہ ساری قوم جانتی ہے. وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب اٹارنی جنرل کے بارے میں ہمیشہ سے ایک تاثر تھا جو انہوں نے اس کا پاس بھی کیا اور ان کے کنڈکٹ نے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ ایک جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ایک انصاف کے اوپر پیمانوں پہ اور جو قانون کے پیمانے ہیں ان کو وہ ایک اصولوں کے اوپر رکھنے کے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے کبھی ہی نیور منسڈ ورڈ, کبھی الفاظ چبائے بغیر انہوں نے یہ بات اظہار کیا. دیکھو مجھے 2-3 باتیں صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے جو عمران خان صاحب جس میں بری ذمہ نہیں ہے اور انہوں نے یہ پاکستان کی جو چولہے ہلا دی ہیں اور یہ نیب کے ذریعے اس کے اندر ذہن میں رکھیں کہ یہ عمران خان صاحب کو اگر سیاسی طور پہ اگر تھوڑی سوچ ہوتی ہے یہ کام نہ کرتے تو آج جس آئسولیشن کا شکار ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور اپنے نظام حکومت کے اندر بھی وہ بالکل اکیلے ہیں. اور یقین جانو کہ مجھے کل پرسوں 3-4 دن سے ان کے لیے ایک بڑی ایک ہمدردی ہو رہی ہے اور ایک تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح آئسولیٹڈ نہیں دیکھا سیاسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ان سے کشتیاں جلوائی گئیں. بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحبہ کا جو میثاق جمہوریت تھا, بے نظیر صاحبہ کی شہادت جو ہے وہ اس کی وجہ وہ میثاق جمہوریت بنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب ایک فکر لے لے, نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی جو مارچ 2014 میں ملاقات ہوئی تھی بنی گالا میں ان کے گھر پہ, یہ ڈیبیٹ کر لیتے کہ یہ گریٹر گیم ہے کہ جو سیاسی قوتیں وہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے اور ڈسٹریکٹڈ رہے. یہ ذرا آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ جو ماحول بنا ہوا ہے سارا کا سارا, ارشاد بھٹی صاحب یہ چیز آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی, کیا نیازی صاحب کے تجزیے کی روشنی میں وہ حکومت نے اٹارنی جنرل آفس کو اتنا مجبور کر دیا ہے یا عجیب پوزیشن میں ڈال دیا ہے کہ وہ ایک طرح سے آ کے اٹارنی جنرل اپنے آفس کی پوزیشن واضح کر رہے ہیں, قانونی پوزیشن واضح کر رہے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی کچھ آمنے سامنے ہو چکی ہے حکومت, تو کیوں آپ ٹک جاتے ہیں اس سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ میرے بھائی نیازی صاحب کو اپنے چاچے کے پتر پر ترس آنا شروع ہو گیا ہے. اور دوسرے انہوں نے جو کہا تھا کہ میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے چاہتا کوئی اور ہے, اس پر نیازی صاحب کے لیے شعر ہے کہ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں, تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اچھا میڈم شیخ, گزرے 3.25 سالوں میں کوئی ایسا معاملہ بتا دیں, کوئی ایسا ایشو بتا دیں, کوئی ایسا فیصلہ بتا دیں جو بر وقت ہو گیا ہو, جو خوش اسلوبی سے ہو گیا ہو, جو کنفیوژن اور ابہام کے بنا ہو گیا ہو, اور جس پر پوری حکومت ایک پیج پر ہو.
पूरी हुकूमत एक पेज पर हो। दूसरी बात, नैब को ही ले ले, 3 तरमीमी ऑर्डिनेंस आ चुके, अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। अब एज यूजुअल नैब मामले पर भी हुकूमत में 3 धड़े हैं, 3 धड़े इस वक्त बने हुए हैं। एक जिसमें इत्तेहादी भी शामिल हैं और जिसमें अक्सरियत हुकूमत की भी है। वो कह रहे हैं कि अगर नैब को ताला नहीं लगाया जा सकता तो नैब को मुकम्मल टूथलेस कर दिया जाए, बस नैब पोस्ट ऑफिस बंद कर रह जाए, क्योंकि इन्हें मुस्तकबिल में अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है। दूसरा धड़ा है चेयरमैन नैब की तकर्री समेत तमाम और चेयरमैन नैब के इख्तियारात तमाम पर हुकूमती चेक रखना चाहते हैं, दूसरा धड़ा। तीसरा धड़े में बहुत थोड़े लोग हैं, कलील तादाद है, वो नैब को मुकम्मल आज़ाद और खुद मुख्तार देखना चाहते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तीसरी बात, अटार्नी जनरल काबिल एहतराम है, ऑनरेबल इंसान है जी। वो तो पहले ये भी फरमा चुके हैं कि दूसरे नैब ऑर्डिनेंस में मेरी मुशावरत शामिल ही नहीं थी। तो मैं कैसे मान लूं कि वजीर आजम साहब जो सारों को अंदर करना चाहते हैं वो इस मामले पर मुत्तफिक हैं उनके साथ के इख्तियारात ये गिरफ्तारी के अदालत के पास होने चाहिए। और फिर पता है अटार्नी जनरल साहब को 2-3 तो बेनज़ीर साहबा ने बताया, एक और भी, एक तो उनको चेयरमैन नैब को हटाने का इख्तियार सदर को देने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चेयरमैन की एक्सटेंशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक उनकी और भी तजवीज़ थी कि ज़र ज़मानत की रकम का तयन अदालत की सवाबदीद पर होना चाहिए, और वजारत कानून ने उनकी ये राय भी नज़रअंदाज कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये कन्फ्यूजन है, टोटल अमेंडमेंट हो गई है उससे मुताल्लिक। सर ये बता दें, ये जो फरोग नसीम साहब का बड़ा नाम आ रहा है सर, क्या वजीर आजम खुद ये जो चीजें हैं उसके ऊपर कंफ्यूज हैं या फिर वजीर आजम के आसपास जो लोग हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं? अच्छा मैडम शेख, पिंड में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे काबिल लोग भी होते हैं जो दुल्हा दुल्हन दोनों बारात की तरफ और रीमेक दोनों तरफ झुमर मारते हैं, धमाल डाल लेते हैं। फरोग नसीम उन लोगों में से एक है। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ थे तो कहां तक पहुंचा दिया, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ थे तो कहां तक पहुंचा दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे वो इमरान खान साहब को वहां तक ना पहुंचाएं। अच्छा, नहीं न्याय साहब कह रहे हैं ना करवाया जा रहा है। मजहर अब्बास साहब आप यही बताइएगा, अब जब बात हो रही है ये कि नैब कानून के ऊपर पार्लियामान में बात होगी, इसके ऊपर कुछ मुशावरत भी हो सकती है, क्या आपको लगता है कि कुछ मामला बेहतरी की तरफ जा सकता है, खासतौर पे इस मामले में, क्योंकि आप बड़ी दफा इसके ऊपर बोल भी चुके हैं? देखिए, पहली चीज तो ये कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करता है और हुकूमत को लीगल एडवाइस करता है, तो उसकी वेटेज जो है वो लॉ मिनिस्टर से ज्यादा होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल की राय को ज्यादा अहमियत देती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस तरह की अमेंडमेंट हुई तो ये सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं, क्योंकि माजी में इस तरह के जजमेंट्स मौजूद हैं। तो खालिद जावेद साहब जो हैं वो बहुत फेयर आदमी हैं इस मामले में। उन्होंने अपनी राय दे दी, उसमें एक मरतबा उनसे मशावरत की गई जिसमें ये गिरफ्तारियों वाला मामला था, लेकिन जब चेयरमैन की पावर का मामला आया तो उस पर मशावरत नहीं की गई। उस पर इमरान खान सिर्फ एक चीज चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके जो मुखालफीन हैं, जिन 2 सियासी खानदानों की वो बात करते हैं, वो 2 सियासी खानदान अगले इंतखाबात से पहले नाअहल हो जाएं। उनका सिर्फ एक टारगेट है। उनका ये टारगेट नहीं है कि कोई बहुत ही उसूली लड़ाई वो लड़ना चाह रहे हैं, कोई जो करप्शन के खिलाफ एक बड़ा इदारा बनाना चाह रहे हैं। अगर ये करना होता, उन्हें नैब को एक खुद मुख्तार, आज़ाद और ताकतवर इदारा बनाना होता, तो वो आज से 3.5 साल पहले बना चुके होते। तो उनका तो सिर्फ ये है। बाकी ये कि हमने फरूक नसीम साहब की बात की, हमने अटॉर्नी जनरल की बात की, एक और साहब जो हैं उनकी भी कानूनी जो राय है वो बड़ी अहमियत देते हैं वजीर आजम, वो है बाबर एवान साहब, और उनकी भी राय जो है वो इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब तो सिर्फ ये चाहते हैं, लेकिन एक डिवीजन है, लीगल ओपिनियंस डिवाइडेड है, और इसी वजह से एक कंफ्यूजन फैल रहा है कि किसकी राय मानी जाए, किसकी नहीं मानी जाए। अटॉर्नी जनरल ने बहसियत एक लीगल माइंड, बहसियत एक जो सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है बेहतर समझते हैं, उन्होंने अपना एक लीगल ओपिनियन दे दिया, जो लीगल ओपिनियन शायद किसी हद तक वजीर आजम समझते हैं। लेकिन जहां तक जैसे चेयरमैन की पावर वाला मसला है, उसमें लगता यही है कि ये राय अब बन गई है
کہ اس کو ہمیں واپس لینا پڑے گا کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی. باقی چیزیں کیا ہیں وہ ابھی چل رہی ہیں لیکن کنفیوژن ہے. سر مجھے تھوڑا سا یہ آپٹکس سے متعلق بھی بتا دیجیے گا. جب اٹارنی جنرل آف پاکستان ٹی وی پر آ کر اس طرح سے اپنے دفتر کی پوزیشن واضح کرنے پر کریں تو وہ حکومت اور جو سب کچھ ہو رہا ہے قانون سازی ہو رہی ہے اس کے لیے کیا آپٹکس جاتے ہیں, خاص طور پہ جب ایک ماضی بھی رہا ہو, خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو؟ دیکھیں, حکومت کو اٹارنی جنرل کی بات کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ اگر یہ چیز آگے جا کے سپریم کورٹ کے لیول پہ جاتی ہے تو سپریم کورٹ یہ پوچھے گا کہ آپ سے حکومت نے جو رائے لی تھی, تو وہ جب یہ رائے سامنے رکھیں گے تو پھر حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ اٹارنی جنرل کی اس رائے سے کیوں نہیں متفق ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ان کے لیگل اوپینین جو ہے اس کو اہمیت دینی پڑے گی, دینی چاہیے بھی اور دینی پڑے گی بھی, اس لیے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر یہ نیب آرڈیننس, اسی جو ترمیمی آرڈیننس ہے وہ اسی شکل میں سامنے لے کر آئے تو اس چیز کا اٹارنی جنرل کم سے کم کنونس ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ, اور اس چیز کے امکانات ہیں کہ سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے. اوکے ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے. ہمارے کاروں کی رائے آپ نے اس معاملے کے اوپر سنی. ایک اور معاملہ ہے جناب, بڑے دعوے وعدے ہوتے تھے اس سے متعلق, لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے وہ حکومت میں ہے تو بالکل مختلف رویہ ہے. کیا معاملہ ہے, ایک بریک کے بعد جانیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی جماعت جب حکومت میں نہیں تھی تو انہوں نے ایک ایکسٹینسو احتجاج کیا, دھرنے دیے اس وقت کی حکومت کے خلاف. وہ گرینڈ دھرنا, ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا, 126 دن کا, کون بھول سکتا ہے. لیکن اب پی ڈی ایم, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اپوزیشن کی جماعت ہے, وہ حکومت کے خلاف اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج اور دھرنوں کی کال دے چکی ہے. احتجاج تو جاری ہیں, آج بھی ایک احتجاج ہو رہا ہے کراچی میں مہنگائی کے خلاف, لیکن کہا جا رہا ہے کہ آگے چل کے لانگ مارچ میں تبدیل ہوگا جو کہ اسلام آباد کی طرف کیا جائے گا, اور اس کے بعد اس کی انتہائی شکل ہوگی کہ جی حکومت کو ہم مزید نہیں چلنے دینا چاہتے. اس کے اوپر کچھ ذرا اظہار خیال کیا ہے حکومتی شخصیات نے. فواد چودھری صاحب اس سے متعلق کہتے ہیں کہ اپوزیشن ایک دوسرے کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے, ان میں دم خم نہیں ہے. یہاں تک تو ایک بات, اسد عمر صاحب جو کہ ہم نے دیکھا کہ دھرنے میں بڑے پیش تھے اور کہتے تھے کہ جی احتجاج تو جمہوری حق ہوتا ہے, اس وقت بھی اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم والے اگر لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے تو ان کو کٹ پڑے گی. صرف یہی نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی جو میڈیا ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سہولت کار ہے, اور انہوں نے پیغام دیتے ہوئے یہ کہا میڈیا کو کہ لانگ مارچ کا سوچنا بھی نہیں, یہاں ہجوم دیکھو, یعنی جو کراؤڈ میں لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں ہجوم دیکھو, یہاں آؤ گے تو بڑی کٹ پڑے گی. ابھی جو اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے, اپنے سے ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ حکومت پہلے سے مشکلات میں گھری ہوئی ہے, اور ان اینی کیس اگر نہ بھی ہو تو یہ خود بھی ایک دفعہ دھرنا اور احتجاج کر رہے تھے, تو کیا وزراء کا بیان جائز ہے؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز ہیں ہمارے اینالسٹ کے پاس. مظہر عباس صاحب, کیا رائے آپ کی؟ نہیں, آپشن تو میرا نہیں ہے. اور دیکھیے جلسوں میں کارکنوں سے خطاب کے دوران آپ جذبات میں بہت سی چیزیں کہہ جاتے ہیں, لیکن اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ریئلائزیشن آنی چاہیے اور آپ کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے. ہر دو صورتوں میں یہ جملہ ہی انتہائی قابل اعتراض ہے اور یہ فاشسٹ ٹینڈنسی کی ریفلیکشن ہے, یعنی کٹ لگا دی جائے گی, چاہے وہ آپ اپنی مخالفین کے بارے میں کہیں یا میڈیا کے بارے میں کہیں. ہمیں اس کی کوئی, ویسے میڈیا کے حوالے سے میں ان کو بتا دوں, اسد عمر صاحب کو بہت اچھے آدمی ہیں, ادروائز اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں جو بہت ہی ٹھہراؤ ہے جس کے اندر. لیکن یہ جو بات ہے وہ صرف یہ سمجھ لیں کہ جنہوں نے کوڑے کھائے ہوں ان کے لیے کٹ کیا چیز ہوتی ہے, جنہوں نے جیلیں کاٹی ہوں, جنہوں نے ملٹری کورٹ سے سزائیں بھگتی ہوں, ان کو آپ کتنی کٹ ماریں گے. اور ہم تو آ رہے ہیں اسلام آباد, ابھی 17 جنوری کو جرنلسٹوں کا قومی کنونشن ہو رہا ہے, اس میں لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا, تو ہم تو آئیں گے. تو آپ اگر ہماری کٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی طاقت کو آزما لیں, ہم اپنے ضبط کو آزما لیں گے. ظاہر ہے ہم تو ڈنڈے نہیں اٹھائیں گے, ہم ڈنڈے کھائیں گے, ہم نے پہلے بھی کھائے تھے. اور یہ وہ مہینہ ہے جو 2007 میں جب جنرل مشرف کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو آپ ہی کی پارٹی کے کارکن ہماری اس تحریک کا حصہ بنے تھے, انہوں نے آ کے اس میں شرکت کی تھی. تو یہ پرابلمز ہیں سیاسی جماعتوں کی کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو انہیں میڈیا سے اچھی کوئی چیز نظر آتی ہے. عمران خان کے میڈیا کے حوالے سے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں.
ہمیں تو 2014 میں بھی دھرنوں میں جس طرح صحافیوں کو، خواتین صحافیوں کو جس طرح ہراساں کیا گیا وہ بھی یاد ہے. تو آپ اپنی طاقت آزما لیں، ہم اپنا ضبط آزما لیں گے. سر چلیں، آپ جو بات کر رہے ہیں میڈیا کے پروٹیسٹ کرنے کی، وہ تو میڈیا اپنے حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہے، لیکن بھٹی صاحب، اسد عمر صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا سہولت کار بنا ہوا ہے میڈیا، کیا یہ بات درست ہے؟ میڈم شیخ، سب سے زیادہ میڈیا کی ڈارلنگ جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے. نہ صرف 22 سال جو انہوں نے سٹرگل کی اس میں، بلکہ اب تک بھی حکومت میں 3.25 سالوں میں جو میڈیا نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے، اگر یہ تھوڑی بہت اگر اگینسٹ ان کے اپنی کنفیوژن، بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس اور اپنی نااہلیاں، نالائکیوں پر کوئی بات اگر کرے تو وہ اگر خلاف ہے تو وہ پھر جیسے ان کی مرضی ہے. میڈم شیخ، سر آپ کہہ رہے ہیں اب تک بھی ان کا تو گلہ ہی یہی ہے، وہ تو کہتے یہی ہے کہ میڈیا صحیح طرح سے ہمیں دکھاتا نہیں، ہمارے جو کام ہوتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے دکھاتا نہیں، یا صحیح رپورٹنگ نہیں کرتا، اپوزیشن کا ساتھ دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پھر میڈم شیخ وہی عمران خان صاحب کی بات مان لیں، یہ سارے کہ نہ اخبارات پڑھا کریں نہ ٹی وی دیکھا کریں. پھر کیوں دیکھتے ہیں یہ اخبارات، ٹی وی؟ اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں اور موجیں کریں. اچھا میڈم شیخ، دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے آدھا سچ بولا ہے. انہوں نے کہا اپوزیشن ایک دوسرے کے سہارے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی ہے. پورا سچ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کی کوشش تو کر رہی ہے مگر کھڑا نہیں ہو پا رہی، کیونکہ اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر. اب اعتماد نہیں رہا. 2-3 دنوں میں بلاول شہباز صاحح کی 5 ملاقاتیں ہو چکی، مولانا صاحب بلاول جفی مار چکے، پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو چکے، مشترکہ عشائیہ ہو چکا، حکومت کو پارلیمنٹ میں 3 بلوں پر آلموسٹ شکست ہو چکی، لیکن اعتماد نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا خیال ہے مسلم لیگ بیک ڈور رابطوں میں ہے، مسلم لیگ والے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کوئی اور گیم کر رہی ہے. مولانا صاحب کا خیال ہے کہ یہ دونوں ہی کسی اور چکر میں نہ ہوں. پی ڈی ایم نہیں رہی یا رہا، پیپلز پارٹی کہتی ہے. پی ڈی ایم موجود ہے، مولانا شہباز صاحب کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم میں نہیں ہیں، معذرت جب تک نہیں کریں گے ہم نہیں آئیں گے. پیپلز پارٹی کہتی ہے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی شامل ہو رہی ہے، یہ پی ڈی ایم کے لوگ کہتے ہیں. لہٰذا اعتماد نہیں ہے. جب تک اعتماد نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اب آ جائیں اسد عمر صاحب کے بیان پر. یہ جو معاشی ارسطو تھے ہمارے، کیا ان سے امیدیں نہیں لگائیں کہ عمران خان صاحب کے بعد سب سے بڑا لمبا مینار پاکستان، اور کیا ہوا؟ سٹیل مل والے، میرا کلپ سنبھال کر رکھنا، جب ہم اقتدار میں آئیں گے 1 سال میں سٹیل مل کو قدموں پہ کھڑا کر دیں گے، اور خود وہ آج بھی قدموں پہ. اچھا اسد عمر صاحب، آپ کا لانگ مارچ 126 دنوں کا دھرنا، تب تو کٹ لگانے والوں کو آپ گلو بٹ کہتے تھے، آج آپ خود گلو بٹ بن گئے ہو. پھر آخری بات میڈم شیخ، مولانا صاحب نے لانگ مارچ کیا، دھرنا کیا، یہ سارے غائب ہو گئے. عمران خان صاحب نے کہا میرے وزراء کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، یہ تو پریشان ہو گئے تھے. عمران خان سمیت 15 دن پتہ ہی نہیں حکومت جیسے وہ ہوتا ہے نا، ہمیں اسکول میں شعر آتا ہوتا تھا، شاعر اس کا ترجمہ ہم اس کا تھے اور پھر تشریح کر دیتے. جی بھٹی صاحب کے جو تجزیہ ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہم کریں یعنی اپوزیشن کرے تو کیریکٹر ڈھیلا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ناجائز ہے بالکل جی بیان بھٹی صاحب کا رائے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں بے نظیر اور نیائی صاحب کی رائے جانتے ہیں. جناب، اپوزیشن سے متعلق جو فواد چودھری اور اسد عمر نے بیان دیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں، اور خاص کر اسد عمر کا یہ بیان کہ وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی سہولت کار میڈیا، اور اگر اسلام آباد آئے تو کٹ لگائیں گے ان کے کارکنان. بے نظیر، کیا رائے ہے آپ کی اس کے اوپر؟ لگتا ہے حکومت اب تھوڑا سا گھبرا رہی ہے، اور گھبرانا چاہیے بھی ہے، کیونکہ پچھلے 1-8 مہینے میں بڑی تیزی سے ان پہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. نوٹیفیکیشن کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ تحریک لبیک نے احتجاج کا اعلان کر دیا. ان کا احتجاج ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. دوسری جانب سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جس میں اب وزیر اعظم بھی شامل ہیں، آرمی پبلک اسکول والا، جس میں 4 ہفتوں کا وقت دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو رپورٹ آئے گی اس پہ وزیر اعظم کے دستخط
ہونے چاہیے. پھر مہنگائی کا بھی الگ ایک ایشو ہے, تو پریشر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے حکومت پہ. تو یہ وقت کسی بھی اپوزیشن کے لیے ایک آئیڈیل وقت ہے اپوزیشن کرنے کے لیے, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی ذرا سنبھل کے چل رہی ہے. پچھلا جو لانگ مارچ تھا اعلان کیا تھا وہ تھا حکومت کو گرانے کا اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا, لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے اس پہ ہمیں کہا جا رہا ہے یہ صرف مہنگائی کے خلاف ہے. تو ایک ہمارے کالیگ ہیں فہد حسین صاحب, انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اپنے شو پہ کہ اپوزیشن جو ہے ان کی ایک نظر عوام پہ ہوتی ہے اور ایک نظر اسٹیبلشمنٹ پہ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے اپوزیشن بھی ابھی یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی نیوٹرل ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اعلان یہ کیا ہے کہ ہم شاید سینٹ چیئرمین کو پہلے ہٹائیں. وہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہوگا اپوزیشن کے لیے بھی اور اتحادیوں کے لیے بھی, وزیر اعظم کے اگینسٹ دیکھنے کے لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی نیوٹرل ہے اور اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی. تو اس لیے میرے خیال سے کہ یہ چیز میں نیائی صاحب کے پاس, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں نیائی صاحب کے پاس آپ کا یہ پوائنٹ لے کے جانا چاہتی ہوں which is excellent. نیائی صاحب, ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں جو حکومت بھی کہتی ہے کہیں نہ کہیں کہ جی ہمیں تو اپوزیشن سے ڈر ہی نہیں ہے, اپوزیشن تو ابھی دیکھ رہی ہے, ہواؤں کا رخ دیکھ رہی ہے, ٹیسٹ کر رہی ہے واٹرز, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. دوسری طرف ہم پھر دیکھتے ہیں حکومت کا ری ایکشن. تو اگر کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, بوکھلاہٹ نہیں ہے, تو حکومت کا ری ایکشن کیوں ہے؟ کیا واقعی میں کچھ ہے ایسا جس سے حکومت کے لیے مشکل ہو سکتی ہے؟ پہلی تو لینا ایک بڑی خوشائند بات, اچھی خبر کہ چونکہ بھٹی صاحب شاید اب کچھ عرصے بعد فراغت ان کو زیادہ ملنے شروع ہو جائے ٹائم کے ساتھ ساتھ, تو یہاں کے لاہور کے بہت بڑے فلم ساز ڈائریکٹر نے ان کو اپنی آنے والی فلم کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ کے دوست ہیں تو وہ ان کو لینا چاہتے ہیں. تو یہ بھی میں ان کو مجھے نیگوشیٹ کرنی ہے, یہ بڑی سیریس آفر ہے. میں آپ دیکھا ماشاءاللہ ان کی فیس بیوٹی ٹی وی کے اوپر اب جو سٹائل آ گیا ہے, دو چار ہی ہیں جو اس سے سٹائل اور اس طرح دو بٹن کھولے ہوئے, ابھی بھی دیکھیں نا تھوڑا جو کیا ہوتا ہے چٹکلا سینہ نظر آ رہا ہے. اینی وے یہ تو ایک ہے جس کو میرا خیال ہے اس کو نشر کر دینا چاہیے. بھٹی صاحب کے کیا سٹاکس ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں جی, پہلے تو فواد چوہی صاحب کی بات ہے کہ بھئی تجھ کو پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جو اپنا ایک جو چیز ہے اس کے بتائیں, اب ان کے یہ جتنا آپ دیکھیں گے کہ ریپرزنٹیشن ہوئی ان کی دوسروں کی, یہ کیا ہے, یہ فرسٹریشن ہے. یہ حکومت کے اندر اس وقت انتہائی فرسٹریٹڈ حکومت ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریشر, جیسے بے نظیر صاحبہ نے کہا ہے کہ پریشر جو پڑ رہے ہیں نا اسے کوپ نہیں کر سک رہی. یہ دیکھو سیاسی طور پہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب میں کتنی کیپیسٹی ہے, اور وہ چونکہ مجھے تو ہمیشہ پتا ہے کہ وہ سیاسی طور پر بالکل نابلد ہیں. اب دو تین چیزیں ہیں, میڈیا ان کو کیپٹیو دیا گیا تھا. عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ تھی لیکن ان کو شاید یہ عادت پڑ گئی کہ میڈیا کیپٹیو, اور جو مخالف تھے ان کو مار دھاڑ کے انہوں نے بٹھا دیا گیا. اب کیپٹیو میڈیا کی سہولت ان سے واپس لے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان کی نمائندگی کرتے تھے یا ان کو اجاگر کرتے تھے, ان کی صلاحیتوں کے مترف تھے, وہ اب میڈیا کے جو لوگ ہیں پروفیشنل ہیں, میں دفاعی تجزیہ نگاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ ان کے بالکل ان کی مخالفت میں ہے. جو مخالفت میں تھے پہلے وہ چپ تھے, اب ان کو بھی بولنا کی اجازت مل گئی ہے, وہ بھی بول رہے ہیں. یہ تو اس سے اور فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اب ان کی جو نیچر ہے, جو اسد عمر صاحب ہیں, کچھ تو بھٹی صاحب نے کہہ دیا ہے, ان لوگوں کی نعروں کی باتوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. چاہے انہوں نے کوئی سیاسی نعرے لگائے یا کسی کو روپ داب دیا, عمران خان صاحب پولیس کو پھینٹی لگا دو, علوی صاحب جو ہے لاک ڈاؤن کے دنوں میں ڈنڈا لے کے, کیا ہے کہ آپ کا لیول ہے. جو مجمع میں کارکن سن رہا ہے اس کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی نا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. وہ لیڈر نے کھڑے ہو کے سٹیج پہ کہا ہے وہ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے رہے, لیکن اس کے لیے قائد کے ساتھ کٹ نہیں ہوتی. جو کیپیسٹی کٹ دینے کی ہے وہ نہیں ہے تحریک انصاف میں, بلکہ یہ تو اب الیکشن کیمپین چلائیں گے نا تو جو عوام کا جو غصہ, جو ریئیکشن ہے, میں سیاسی جماعتوں کا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ اسی کو برداشت کر لیں. لوگ ان کو کیمپین چلانے دیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے اس وقت سارے کے سارے پنکھی جو ہے نا طریقے سے یہ بڑا دلچسپ آبزرویشن ہے آپ کی, یہ بڑی دلچسپ آبزرویشن ہے. میں جلدی سے اس کو آگے لے جاؤں اور پھر مجھے پروگرام کلوز کرنے. بھٹی صاحب, کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ عوام میں بالکل اب کوئی بات مانی نہیں رکھتی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی؟ نیچے جو بیٹھا ہوئے کارکن, وہ تو جو لیڈر کہہ رہے ہیں اوپر وہی کہے گا نا, وہ کہے گا کٹ لگاؤ, وہ چل پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کیا؟ نہیں میڈم شیخ,
ایک اور سب سے پہلے تو نیازی صاحب کا شکریہ کہ اتنی بڑی فلم آفر کی، بہت جزاک اللہ. اگر میری فلم میں ولن آپ ہوں تو میں یہ فلم آج بھی ابھی کرنے کو تیار ہوں. دوسری بات یہ ہے رپورٹ کارڈ کی ولن میں ہوں، جلدی سے بتا دیں بیکاز آئی ہیو ٹو کلوز. نہیں وہ تو ہیروئن جلدی سے بتا دیں. ہیروئن بھی تو چاہیے نا علینا. دوسری بات یہ ہے یہاں پہ ولن میں ہوں، ہیروئن کا بعد میں طے کریں گے. اب میں میڈم شیخ صاحب کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ ولن بن گئی. اب چلو اچھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ نیازی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے یو ٹرن لے چکے ہیں، اتنے وعدے دعوے نعرے کر کے مکر چکے ہیں، اتنی چیزیں اب کوئی سیریس نہیں لیتا. اور اسد عمر صاحب کی اس بات کو تو کوئی کسی پروگرام میں دیکھ لیجئے گا، کوئی کسی نے ڈسکس کرنا کیا ہو، ہم نے سوال رکھ لیا ہے. کیا کہوں میں اب اس دکھ ہوتا ہے. سر کرنا تو بنتا ہے، جب سر ڈسکس تو کرنا بنتا ہے. کیا بے نظیر ڈسکس کرنا بھی نہیں بنتا ہے جب وہ عوام میں کھڑے ہو کے، مجمع میں کھڑے ہو کے چلیں؟ کیونکہ میری رائے تو ابھی تک یہ ہے کہ اگر 10 لوگ کھڑے ہیں اس میں سے 2 ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ذرا شرارتی ذہن کے ہوں، وہ ایکٹ کرنے چلے جائے اپنے لیڈران کی بات پہ. ہم یہ بے نظیر کا کامنٹ چھوٹا سا بس ایک علینا بالکل بنتا ہے، کیونکہ یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. یہ اور کیا ہے؟ آپ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کر رہے ہیں. کل کو اگر کسی رپورٹر کو، کسی کیمرہ مین کو اگر کوئی پی ٹی آئی کا کارکن مارتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ان کے منسٹرز، ان کے وزراء، ان کے گورنمنٹ کے آفیشلز اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. یہ اس لیے انسائٹمنٹ بڑا سیریس اوفینس ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی، ان سے جب آپ کہو کہ آن لائن سوشل میڈیا پہ صحافیوں کے خلاف ہیش ٹیگ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہمارا ان سے کیا تعلق ہے. تو پھر یہ بھٹی صاحب، نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مقبولیت کھو چکے ہیں، اب لوگ نہیں کرتے، ان کی باتوں پہ کان ہی نہیں دھرتے. نہیں، لیکن یہ آپ کے لوئل سپورٹرز ہیں، آپ کے کارکن ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ عام عوام تو نہیں ہے جو آپ کو بیٹھ کے تنقید کرتی ہے. یہ آپ کا ہو سکتا ہے آپ کی ٹائیگر فورس ہو. ٹھیک ہے جی. although I'd like to debate on this, لیکن اس کو let's just agree to disagree on this. ہماری جو پینلسٹ کی رائے ہے ہمارے بنیادی سوال سے متعلق سب یونینمسلی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز نہیں ہے بیان، لیکن درمیان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب 2 ایٹ لیسٹ ہمارے اینالسٹ نیازی صاحب اور بھٹی صاحب کہ اب جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، جو وزراء ہیں، وہ اپنے بیانات کی، اپنی بات کی وقت کھو چکے ہیں، اس لیے عوام ان کی بات کے اوپر ریاکٹ کرتی نہیں ہے، ان کو سنجیدگی سے لیتی نہیں ہے. بے نظیر شاہ صاحبہ اس سے اگری نہیں کرتی ہیں. اپنی رائے کا ہمیں سوشل میڈیا پر ضرور بتائیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.